जन्नत में लेके जाएगी उल्फत नमाज की। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज। दिया हुआ एक बड़ा कीमती सरमाया है, और इस सरमाए की कीमत का पता आदमी को उस वक्त चलेगा जब अमल का मौका हाथ से निकल चुका होगा। हदीस में आता है, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के मैदान में इंसान के ये पैर, ये कदम उस वक्त तक अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे जब तक वो चंद सवालात का जवाब न दे दें। बुज़ुर्गों, अल्लाह अपने एक एक बंदे से पूछेगा, ए हमारे बंदे, ज़िंदगी किस मशगले में लगाई, जवानी का इस्तेमाल कहाँ किया, माल के कमाने का, हासिल करने का रास्ता कौन सा था, और जो कुछ कमाया उसका इस्तेमाल कहाँ किया। और ये भी पूछा जाएगा बुज़ुर्गों कि हमारे बंदे, जो बात तुम्हारे इल्म में आई, समझ में आई, उस इल्म पर अमल कितना किया। अल्लाह अपने एक एक बंदे से पूछेगा। इससे ये बात मालूम हुई कि ये इंसान दुनिया के अंदर ज़िंदगी के गुजारने में अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है कि जैसे चाहे वैसे खावे, जैसे चाहे वैसे पिए, जैसे चाहे वैसा पहने, अपने माल को जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे इस्तेमाल करे और ये मर कर मिट्टी का ढेर बन जाए। अल्लाह ने इसको यूं ही बेकार पैदा नहीं किया, और न ही ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो तो जानवर बुज़ुर्गों अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे वो मुँह मारे, इसको कौन पूछने वाला। ये तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने इस ज़मीन पर कमोबेश 18,000 मखलूक़ात पैदा किए हैं, जिसमें बुज़ुर्गों 4 आने मखलूक वो ज़मीन पर है और बाकी 12 आने मखलूक समंदर में है। और इन तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अशरफ ये इंसान है। अल्लाह फरमा रहे, ए हमारे बंदो, क्या तुम ये गुमान करते हो हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। अल्लाह कह रहा है अपने बंदों से कि इंसान ये गुमान करता है, इंसान ये समझता है हमने इसको यूं ही बेकार पैदा किया, ये अपने वक्त गुजार कर ज़िंदगी पूरी करके आ जाए। अल्लाह फरमा रहे, हमारे बंदो, क्या तुम हमारे पास लौट कर वापस नहीं आओगे। बुज़ुर्गों, अल्लाह ने हमको इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हम तो दुनिया में ज़िंदगी को बनाने के लिए आए हैं। और ज़िंदगियाँ जो बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़िंदगियों को बनाता है, अल्लाह के ज़िंदगियों के जो बनाने का ज़ाब्ता और कानून है वो अल्लाह का दीन है। ये अल्लाह का दीन जिस कच्चे और पक्के मकान में रहने वाले की ज़िंदगी में होगा, अल्लाह उस कच्चे और पक्के मकान में रहने वाले को कामयाब करके बतलाएगा। ये अल्लाह का दीन एक ताजिर की ज़िंदगी में होगा, अल्लाह उस ताजिर को कामयाब करके बतलाएगा। ये अल्लाह का दीन एक मेहनत मजदूरी करने वाले की ज़िंदगी में होगा, अल्लाह उस मेहनत मजदूरी करने वाले को कामयाब करके बतलाएगी। इसलिए कि बुनियाद अल्लाह का दीन है और कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन के अंदर रखी है। आप बुज़ुर्गों, चीज़ों के अंदर अल्लाह ने ज़िंदगियों का बनना रखा ही नहीं, ना मुल्क में, ना माल में, ना ओहदे में, ना कुर्सी में, बल्कि ज़िंदगी बनेगी आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्लाह ताला मुल्क और माल की बुनियाद पर ज़िंदगी नहीं बनाया करते, और न ये कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और क़ानून है कि आपके मलेशिया में, आप बुज़ुर्गों कोलालमपुर में जिसका मकान अच्छा होगा, जिसके कपड़े अच्छे होंगे, जिसके खाने उम्दा होंगे, जिसके घर का फर्नीचर शानदार होगा, जिसके पास बेहतरीन सवारियाँ होंगी, कल क़यामत में अल्लाह उसको इज़्ज़त की कुर्सी पर बिठाएगा। और कोई अल्लाह का बंदा इसी कोलालमपुर में खस्ता हाल, फटे पुराने कपड़ों में, सीधे सादे मकान में, सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, अल्लाह उसको नाकाम कर देगा। ये कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और क़ानून नहीं है बुज़ुर्गों, बल्कि अल्लाह के ज़िंदगियों के बनाने का ज़ाब्ता और क़ानून वो अल्लाह का दीन है। ये अल्लाह का दीन जिस कच्चे और पक्के मकान में रहने वालों की ज़िंदगी में होगा, अल्लाह उसको कामयाब करके बतलाएगा। बुनियाद तो अल्लाह का दीन है, और अल्लाह ने ज़िंदगियों का बनना रखा है ये दीन के अंदर। मुल्क में ज़िंदगी का बनना होता, माल में ज़िंदगी का बनना होता, अच्छे मकान में, अच्छे कपड़ों में ज़िंदगी का बनना होता, या ये कि इन चीज़ों का मिल जाना कोई इज़्ज़त और शराफत की अलामत होती। तो बुज़ुर्गों, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक ज़ात थी वो तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। आपसे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। अल्लाह ने इस कायनात के सारे निज़ाम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बनाया है। अल्लाह खुद फरमा रहे, ए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें आपको पैदा करना ना होता, हमारी इज़्ज़त की कसम, ना ये ज़मीन होती, ना ये आसमान होता,
نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہم نے بنایا ہے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے۔ تو بزرگوں، جس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو بنایا، پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا کہ سب سے بہترین مکان، سب سے بہترین کوٹھی، سب سے بہترین شاندار رو ہاؤس اور سب سے عالیشان بنگلہ اگر کسی کا مدینے میں ہوتا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا۔ عقل تو یہ کہتی ہے بزرگوں۔ لیکن بزرگوں، جب ہم نگاہ ڈالیں گے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر، پتہ چلے گا یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتی ہے 2 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سے لگتا تھا۔ یہی ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بزرگوں، فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ فرماتی ہے دن میں اگر ہم نے کھا لیا ہے تو رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور رات کھا لیا ہے تو فرماتی ہے دن ہمارا بھوک کی اور فاقے کی حالت میں گزرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اماں جان گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرماتی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو 24 گھنٹے میں ہمیں ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔ پوچھا کہ اماں جان ایک کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا، ایک پانی کا پیالے سے کیا ضرورت پوری ہوتی ہوگی؟ مائی صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم ہمیں اس کھجور کی قیمت کا پتہ اس دن چلا جس دن سے وہ ملنا بھی بند ہو گئی۔ فرماتی ہم کھجور کو کھا لیتے تھے اور اس کے بیج کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ زندگی یوں گزری ہے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا۔ فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا۔ آگے فرماتی ہے وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، مائی صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی۔ خود فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو طے کر کے گھڑی کبھی صندوق اور اٹھیچ اور الماری میں رکھا ہی نہیں۔ فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بزرگوں، آدمی کے کپڑے صندوق اور اٹھیچ اور الماری میں رکھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 8 جوڑے ہو کپڑوں کے۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 جوڑا تھا جس کو آپ استعمال فرماتے۔ وہ فرماتی ہے جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، پھر اسی کو دھویا جاتا، پھر اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی 1 جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا نماز کا وقت ہو چکا، آپ کے دھلے ہوئے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن ہیں، در مبارک پر تشریف فرما ہوئے کہ اللہ کے رسول جماعت تیار ہے، لوگوں کو آپ کا انتظار ہے، آپ چلیے اور چل کر نماز پڑھائیے۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ان 2 بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر آپ نماز ادا فرماتے۔ کیوں بزرگوں؟ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے لیے جنت کا لباس دنیا میں نہیں اترواتا، اللہ چاہتا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے کھانے دنیا میں نہیں کھلواتا۔ یہی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے مکان کی حیت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کتنا بڑا تھا، فرماتی ہے اپنے مکان کی لمبائی، اپنے مکان کی چوڑائی کو بتلا رہی ہے۔ مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رات سوئی بھی ہوا کرتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوتا تہجد کا، اللہ کے نبی کی نماز کی نیت بن جاتی اور میں آپ کے سامنے سوئی بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کی تو عادت مبارکہ تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم رہتا تھا۔ مائی صدیقہ نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا، آپ اپنے کو کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ اپنے کو تھکاتے کیوں اتنا؟
کہ یہ آپ کے پیر اکثر سوجے رہتے ہیں؟ جواب میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کہ میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہو۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی، آپ کا رکوع لمبا ہوتا، آپ کے سجدے لمبے ہوتے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اور سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میں تو یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں باقی نہیں رہے، آپ دنیا سے وفات پا گئے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نے خیال کرنے لگی کہ شاید میں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ فرماتی ہے میں اپنا جگر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دی، آپ کے انگوٹھے میں جب میں نے حرکت پائی پھر میرے کو اطمینان ہوا کہ نہیں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے جب آدھی رات گزر جاتی آپ کی تہجد کی نیت بن جاتی تھی اور لمبی لمبی نمازیں آپ کی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ سجدے میں جانا چاہتے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میرے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہے میں اپنے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی، اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی، جو خالی جگہ سامنے نکلتی تھی، اس خالی جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے۔ اور پھر بزرگوں یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے آل اولاد کا کیا دیا آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو آپ کیا دے کر گئے؟ آدمی فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو بھائی اپنی زندگی تو گزر گئی، اپنے بال بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل میں کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی وہ ترکیب اسکیم سوچتا ہے، کوئی ترکیب نکالتا ہے بزرگوں، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کا فیوچر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اپنے گھر والوں کو، آپ کیا چھوڑ کر گئے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ حضور کو بڑی عقیدت، بڑی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کبھی کبھی آپ حضرت فاطمہ کو دیکھ کر فرماتے یہ فاطمہ یہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضور کو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ کا اس وقت نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی، اپنی بیٹی کو نام لے کر پکارا۔ بیٹی تھی، اپنے ابا کی آواز کو پہچان لے، یہ تو میرے ابا ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، چلے آئیے، کوئی نہیں، گھر میں اکیلی تنہا آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک مہمان میرے ساتھ اور بھی آئے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے؟ بزرگوں اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابا جان کو کہ ابا جان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو، آپ کے ساتھ لائے ہوئے مہمان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے ابا جان کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ و چادر نہیں کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا زاروں قطار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک اور اندر اتار کر اندر بھیجا، اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا۔ یہ زندگی ہے بزرگوں آپ کے گھرانے والوں کی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ مرض الوفات میں ہیں اور آپ میرے حجرے میں ہیں، اور میرے حجرے کا یہ حال ہے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے حبیب کی زیارت، اللہ کے نبی کی بیمار کرسی، گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ہجوم ہے گھر میں۔ اور ماں صدیقہ فرماتے ہیں میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چہرے سے چہرے کا پہچاننا مشکل، کون آیا کس نے ملاقات کی کون گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی گھر کی چار دیواری میں کوئی چراغ روشن کر لوں، تاکہ یہ آنے والے مہمان، آنے والا مجمع جو اللہ کے نبی کی بیمار پرسی کر کے میں آیا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت چاہتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ چراغ کی روشنی میں یہ آنے والے اللہ کے نبی کا دیدار کرے، اللہ کے حبیب کی زیارت کرے۔ لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال تھا، ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں ڈالا جاتا تھا، تو چراغ کے جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آتا؟
ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنی گھر کی چیزوں کو ٹٹولا تلاش کیا، ایک اوندا پڑا ہوا چراغ کسی زمانے کا مٹی کا، وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا، اپنے دوپٹے سے صاف کیا، اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگوں کا گھر میں ہجوم ہے اور اندھیرا ہونے کی بنا پر چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ زندگی ہے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی آپ حضرات کو سیرت سنانا واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی مبارک زندگی کو اس امت کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت و نمونہ بنایا ہے کہ یہ میری امت، مجھ کو اللہ کا نبی جاننے والی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی، مجھ کو اللہ کا نبی ماننے والی، یہ میری امت کئی دنیا کے اندر بڑھیا مکان کے بنانے کے چکر میں پڑ کر، اپنے ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، اب کی من کی چاہتوں کے پورا کرنے میں لگ کر، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر میری امت کہیں اپنے آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دے، یہ میری امت کہیں موت کو نہ بھول جائے، سکرات کو نہ بھول جائے، قبر کو نہ بھول جائے، آخرت کو نہ بھول جائے۔ اللہ کے نبی کو اس کا غم تھا، اپنی امت کا اس کا فکر تھا۔ اصل مسئلہ اس امت کا مکان کا، دو وقت کے پیٹ بھرنے کا، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بزرگوں، بلکہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ وہ آخرت کا ہے، سکرات کا ہے، موت کا ہے، قبر کا ہے۔ ہم کو آپ کو کیا پتہ بزرگوں آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا مرے گا، اور بزرگوں تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گاڑی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتہ آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، اور سارا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ یہ اللہ کا بندہ زندگی بنا کر گیا، ایمان کے ساتھ گیا، اعمال کے ساتھ گیا، اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر یہ بےمانی کی موت مرا، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی، کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔